अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने एजुकेशन में टॉपिक स्टार्ट किया था निसाब यानी कि करिकुलम। तो इस टॉपिक के हमने आगे देखते हैं कौन कौन से इसमें आ रहे हैं। हमने 2 अज्जाए तरकीबी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि इसके निसाब के कितने अज्जाए तरकीबी हैं। फिर इसके हमने पढ़े थे कि अज्जाए जो है तरकीबी निसाब के कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से थे? मकासद तालीम था, तदरीसी मवाद था, तदरीसी हिकमत अमली थी और जायज़ा था। 2 टॉपिक हमने कर लिए थे, मकासद तालीम और तदरीसी मवाद यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम और टीचिंग मटीरियल। आज हम 3rd टॉपिक करेंगे, तदरीसी हिकमत अमली यानी कि टीचिंग मैथोलॉजी। तदरीसी हिकमत अमली। तो इसके लिए बेटा ओपन करें पेज नंबर 49। ओपन पेज नंबर 49। थोड़ा सा आपको पहले 2 टॉपिक जो हमने किए थे उनके बारे में बता दूं कि मकासद निसाब क्या थे। कि जिस तरह इमारत जो है किसी भी नक्शे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, इसी तरह निसाब जो है वो भी मकासद के वाज़िह तय्युन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर मेहनत, ज़हानत और बसीरत से काबिल अमल मकासद की तैयारी हो जाए तो निसाब के बाकी मराहिल जो हैं वो कामयाबी से तय हो जाते हैं। इसकी मिसाल किस तरह से है कि एक सनती मुआशरा है तो उसको अगर ज़रूरी मुआशरे की तालीम दे दी जाए तो उसके लिए वो बेकार होगी, क्योंकि सनत में उसके किसी काम की नहीं होगी। अगर इसी तरह से ज़रूरी मुआशरा है, उसको सनती मुआशरे की तालीम दे दी जाए तो वो उसके लिए बेकार हो जाएगी, क्योंकि ज़राअत के में सनत का कोई अमल दखल नहीं है। तो इस तरह से दोनों मुआशरे में जिस तरह का मुआशरा होगा उसी तरह की तालीम दी जाएगी। अगर कोई सनत का मुआशरा है तो उसको सनत से मुताबिक तालीम दी जाएगी, अगर ज़राअत का मुआशरा है तो ज़राअत से मुतल्लिक तालीम दी जाएगी। तो ये थे मकासद निसाब यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। फिर उसके बाद था तदरीसी मवाद यानी कि टीचिंग मटीरियल। तालीमी मकासद की रोशनी में मज़ामीन का इंतखाब किया जाता है, यानी कि तालीमी मकासद क्या हैं, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मज़ामीन का इंतखाब किया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट हमने चूज़ करने हैं, किस जमात में कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे और इन मज़ामीन का दौरानिया कितना होगा, यानी कि किस जमात को कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे और उनकी जो है कितना टाइम पीरियड उनका कितना होगा, यानी कि कितने अरसे में उनको मुकम्मल करवाना होगा, और कौन सा मज़मून किस क्लास के लिए ज़रूरी है ये भी देखा जाता है टीचिंग मटीरियल में कि कौन सा मज़मून जो है किस क्लास के लिए ज़रूरी है। यानी मज़ामीन को उनकी अफादियत, ज़रूरत और दिलचस्पी के मुताबिक तरतीब दिया जाता है। यानी कि उसका इंतखाब करने के लिए, मज़ामीन का इंतखाब करने के लिए मज़ामीन जो है उनकी अफादियत, उनकी जो है दिलचस्पी और ज़रूरत, इन तीनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया जाता है। और मज़ामीन की रोशनी में ही तदरीसी मवाद का इंतखाब किया जाता है और तदरीसी कुतुब जो हैं, ठीक है, उनके लिए जो है तैयार की जाती हैं। इसी तरह उनके लिए जो उन्हीं से मुताबिकत रखती हुई किताबें तैयार की जाती हैं। तो आज हम करते हैं तदरीसी हिकमत अमली यानी कि टीचिंग मैथोलॉजी। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, तदरीसी मवाद के इंतखाब के बाद सबसे अहम मरहला जो है, ठीक है, पीछे सेकंड पॉइंट था ना तदरीसी मवाद यानी कि टीचिंग मटीरियल। अब उसके इंतखाब के बाद सबसे अहम मरहला कौन सा आ जाता है, तदरीसी मवाद को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से तलबा तक पहुँचाना, यानी कि तालीम को तलबा तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाना कि जिसके बाद उनको अच्छी तरीके से समझ आए, उनमें सलाहियतें निखर कर सामने आएँ। और इसका अहम अंसर असातिज़ा हैं, और इसमें जो अहम रोल अदा करते हैं वो असातिज़ा होते हैं जो तदरीसी मवाद को, यानी कि टीचिंग मटीरियल, तदरीसी मवाद क्या हो गया, टीचिंग मटीरियल जो किताबों के ज़रिए से इल्म आगे पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। तो इनको यानी कि जो तदरीसी मवाद को तलबा तक मुंतकिल करने वाले जो है अहम किरदार कौन अदा करता है, असातिज़ा। अगर इस अमल में तमाम अज्जा मौजूद हों मगर उस्ताद ना हों, यानी कि जायज़ा भी हो और उसमें जो है टीचिंग मटीरियल भी हो, किताबें भी हों और निसाब भी हो, मकासद निसाब भी हो, सारा कुछ हो, लेकिन उस्ताद ना हो, तो इस अमल में जो है यानी कि हर चीज़ तो मौजूद है लेकिन असातिज़ा नहीं है, तो तमाम स्कीमें जो हैं, तमाम प्लानिंग जो है, तमाम मंसूबे जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे।
یعنی کہ وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، یعنی کہ جب طالب علموں تک علم کو منتقل کرنے کے لیے اساتذہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر یعنی کہ ہر چیز موجود ہوگی، تمام ٹیچنگ مٹیریل ہوگا، کتابیں ہوں گی، مقاصد ہوں گے، نصاب ہوگا، کریکولم ہوگا باقاعدہ، اور اس کے امتحانات بھی لیے جائیں گے، جائزہ ہوتا ہے امتحان لینا، ٹھیک ہے۔ تو ہر عمل سے گزرا جا رہا ہے لیکن استاد نہیں ہے، تو کیا ہے؟ یہ سارا عمل بیکار ہے۔ معلم مقاصد کی روشنی میں دیے گئے مواد کے مطابق سرگرمیوں کی تفصیلات طے کرتا ہے۔ اب جو معلم کون ہوتا ہے؟ استاد جو ہے مقاصد یعنی کہ کسی اہم مقصد کی طرف، ٹھیک ہے، روشنی میں دیے گئے مواد کے مطابق، یعنی کہ جو ٹیچنگ مٹیریل اس کا ہوتا ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، اور ایسی ہی سرگرمیوں کی تفصیلات کو وہ طے کرتا ہے، یعنی کہ استاد اس کو ترتیب دیتا ہے کہ کس طرح سے یہ سارا جو ہے ٹیچنگ مٹیریل طلبہ تک منتقل کرنا ہے۔ اپنے اسباق کی اہم نکات مرتب کرتا ہے، یعنی کہ اس نے جو لیکچر دینا ہوتا ہے اس کے مین پوائنٹس جو ہیں ان کو وہ تیار کرتا ہے اور تدریسی معاونات فراہم کرتا ہے، اور ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جو کہ تعلیم کو بہت زیادہ اس میں اہم ہوں، مدد دیں، اس طرح کے طریقے جو ہیں وہ فراہم کرتا ہے۔ نصاب ہی کے ذریعے استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف درجوں کے بچوں کی انفرادی خصوصیات اور علمی معیار کے مطابق کون سا مواد ہے۔ اب نصاب یعنی کہ پلاننگ، منصوبہ بندی کہ کس جماعت کے طالب علم کو کیا پڑھایا جائے گا اور اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا، کتنے عرصے میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا سلیبس کو، اور جو ہے طالب علموں میں کون کون سی صلاحیتیں اور مہارتیں پیدا کی جائیں گی، یہ سارا ہوتا ہے نصاب، ٹھیک ہے۔ تو نصاب کے ذریعے ہی استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف درجوں کے بچوں کی، یعنی کہ کلاس وائز ہر کلاس کے بچوں کی انفرادی یعنی کہ ایک طالب علم کے ایک ہونے پر خصوصیات کیا ہے، اور علمی معیار کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے علمی معیار اس کے جو ہے کہ کہاں تک ہے اس کا، تو اس کے مطابق کون سا مواد ہے، یعنی کہ نصاب میں اب سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ مختلف درجوں کے بچوں کی انفرادی خصوصیات اور تعلیمی معیار جو ہے اس کے مطابق کون کون سی جو ہے یہ کون سا مواد ہے اور کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ مواد کیا ہوتا ہے؟ مٹیریل، جو بچوں تک آگے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، تعلیم، اور اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے پڑھانا ہے، یعنی کہ اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تعلیم کو کس طریقے سے آگے بچوں تک پہنچانا ہے، کس طرح سے تعلیم کو آگے منتقل کرنا ہے۔ تو نصاب میں مواد کے علاوہ ان طریقوں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے جو مواد تدریس کی موضوع اور مؤثر پیشکش میں معاون ہوتے ہیں۔ اب نصاب جو ہے ان میں مٹیریل کے علاوہ ایسے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں کہ جو کہ مواد تدریس کی موضوع اور مؤثر پیشکش میں معاون ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مٹیریل ہے نصاب کا، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ جو ہے بچوں کو ایسے طریقے بھی سمجھائے جاتے ہیں کہ جو کہ تدریس جو ہے یعنی کہ مواد تدریس ٹیچنگ مٹیریل جو ہے اس کی موضوع اور مؤثر پیشکش بھی معاون ہو سکے۔ ان طریقہ ہے تدریس میں طلباء کے اختلاف طبع یعنی کہ ان کی طبیعت کے خلاف، ان کا جو ہے ان کی طبیعت کسی اور سائڈ پہ ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اختلاف طبع، تدریسی مواد کی ضروریات، اب جو ٹیچنگ مٹیریل ہے اس کی ضروریات کیا ہیں، اور مخصوص مقاصد یعنی کہ تعلیم کے خاص مقصد ہوتا ہے تو اس کے حصول کی مناسبت سے تبدیلی کی گنجائش کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کتابوں کو چینج نہ کیا جائے بلکہ اس میں تھوڑی سی چینجز بھی لائی جاتی ہیں، اور کس چیز کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے کہ طلباء کے اختلاف طبع یعنی کہ ان کی طبیعت کے خلاف نہ ہو، ان کے دماغ سے مطابقت رکھتی ہوں، تدریسی مواد کی کیسی ضروریات ہیں اور مخصوص مقاصد جو ہیں ان کو فراہم کرنا، یہ تبدیلی جو ہے ان کی گنجائش کا بھی ذکر کیا جائے، مناسب تبدیلی سے گنجائش کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ لازم و ملزوم ہے۔ اب دونوں چیزیں ہیں، تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ، یعنی کہ ٹیچنگ مٹیریل اور تدریسی حکمت عملی یعنی کہ ٹیچنگ میتھولوجی، یہ دونوں جو ہے لازم و ملزوم ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے بغیر دونوں کی اہمیت نہیں ہے، ان دونوں میں کسی ایک طرح ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ان دونوں کو تدریسی حکمت عملی اور ٹیچنگ مٹیریل تدریسی مواد، ان دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔
تعلیم کے دوران دونوں اجزاء کا تعلق طلبہ اور اساتذہ سے قائم رہتا ہے۔ اب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو تدریسی مواد، ٹھیک ہے، اور تدریسی جو حکمت عملی، تدریسی مواد اور تدریسی حکمت عملی، اب ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوگا؟ طلبہ سے، ٹھیک ہے، ان دونوں کا تعلق طلبہ سے ہوگا، یعنی کہ طلبہ اور اساتذہ کے درمیان یہ تعلق قائم رہتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ دونوں اجزاء کے ذریعے سے، طلبہ اور اساتذہ دونوں سے تعلق ان کا قائم ہوتا ہے، تدریسی مواد سے اور تدریسی حکمت عملی سے، یعنی کہ ٹیچنگ میتھولوجی اور ٹیچنگ مٹیریل، دونوں کا طلبہ اور اساتذہ سے تعلق جو ہے یہ لازمی ہوتا ہے، قائم رہتا ہے۔ مختلف اقسام کے تدریسی طریقے دریافت ہو چکے ہیں، اب یعنی کہ تعلیم کے مختلف طریقے دریافت ہو چکے ہیں۔ پہلے زمانے کی تعلیم اور تھی، آج کے زمانے میں نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، سائنس نے نئے چیزیں جب ایجاد کی تو طریقہ جو اس تعلیم میں بھی تھوڑی تبدیلیاں آئیں، تو اس وجہ سے مختلف اقسام کی تدریسی طریقے دریافت ہو چکے ہیں، مثلاً تقریری طریقہ یعنی کہ سپیچ کمپٹیشن ہو گیا، اس کے ذریعے سے جو ہے تدریس کے طریقے جو ہے اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، بحث و مباحثہ، کوئی ایک ٹاپک دے دیا گیا، اس کے اوپر آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثے کے ذریعے سے اس کو یعنی کہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا، مسئلہی طریقہ، منصوبی طریقہ، ٹیم ٹیچنگ وغیرہ، یہ ساری باتیں جو ہیں، کوئی بھی ایک طریقہ تدریس 100% درست یا بہترین نہیں ہوتا۔ اب یہ جو انہوں نے طریقے بتائے ہیں کہ تقریری طریقہ ہو گیا، بحث و مباحثے کا طریقہ ہو گیا، منصوبی طریقہ یا ٹیم ٹیچنگ ہو گیا، تو یہ سارے طریقے جو ہیں یہ بالکل 100% صحیح نہیں ہوتے، ان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، بلکہ مختلف طریقہ ہے تدریس مختلف صورتوں میں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، یعنی کہ مختلف طریقہ جو ہے اپنا کر مختلف صورتوں میں اور زیادہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے ٹیچنگ میتھولوجی کو۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے ٹاپک کیا ہے تدریسی حکمت عملی یعنی کہ ٹیچنگ میتھولوجی، تو اس کے جو ہے اب آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ تدریسی حکمت عملی کیا ہے اور تدریسی مواد کیا ہے، ٹھیک ہے، تدریسی مواد کیا ہے جو کہ کتابوں کی فراہمی ہوتی ہے، اور اس میں مضامین کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کون سے مضامین کس درجے کے بچوں کو پڑھائے جائیں گے، کس جماعت میں پڑھائے جائیں گے، اور ان کا دورانیہ کتنا ہوگا، اور کون سا مضمون کس کلاس کے لیے ضروری ہے، یعنی مضامین کو ان کی افادیت، ضرورت اور دلچسپی کے مطابق جو ہے ترتیب دیا جاتا ہے۔ مضامین کی روشنی میں تدریسی مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیچنگ مٹیریل چوز کیا جاتا ہے مضامین کی روشنی میں، یعنی کہ سبجیکٹس کی روشنی میں کہ کون کون سے سبجیکٹ جو ہیں بہتر ہوں گے، اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تدریسی مواد سے علم، مہارتیں اور رویوں میں کس طرح سے تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، اور تدریسی مواد کے انتخاب کی روشنی میں جو ہے وہ کتابیں تیار کی جاتی ہیں، ایسی کتابیں کہ جن کے ذریعے سے بچوں میں آگے علم منتقل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا تدریسی مواد میں یہ چیزیں آ گئیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے تدریسی حکمت عملی، اس میں کیا آ گیا کہ تدریسی مواد کے انتخاب کے بعد یعنی کہ دوسرا اہم مرحلہ جو ہے تدریسی مواد کو احسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے طلبہ تک منتقل کرنا، طلبہ تک پہنچانا، یعنی کہ انتخاب یعنی کہ تدریسی مواد جو ہے ٹیچنگ مٹیریل، ٹھیک ہے، یہ چوز ہو گیا، اب اس کو آگے طلبہ تک منتقل کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت اچھے طریقے سے منتقل کرنا ہے، تو اس کے ایک اہم عنصر کون ہے، اس میں جو اہم رول ادا کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ٹیچر، یعنی کہ اساتذہ ہیں جو تدریسی مواد کو طلبہ تک منتقل کرتے ہیں۔ تدریسی حکمت عملی میں اہم رول کس کو دیا گیا ہے؟ اساتذہ کو، یعنی کہ وہ کس طرح سے اچھے طریقے سے اپنے علم کو کتابوں کے ذریعے سے، تدریسی مواد، ٹیچنگ مٹیریل، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے طلبہ تک جو علم کو منتقل کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے، اور اس عمل میں تمام اجزاء اگر موجود ہوں، یعنی کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں نصاب تیار ہو گیا ہے، اس میں کتابیں بھی آ گئی ہیں، ٹیچنگ مٹیریل بھی سارا ہے، لیکن اس میں اساتذہ نہیں ہیں تو وہ سارا علم بیکار ہوگا، وہ ساری اسکیمیں، سارے منصوبے جو پلاننگ ہے وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اور معلم جو ہے، معلم یعنی کہ استاد، مقاصد کی روشنی میں مواد کے مطابق
سرگرمیوں کی تفصیلات طے کرتا ہے اور اپنے اسباق کے اہم نکات مرتب کرتا ہے اور جو ہے تدریسی معاونات فراہم کرتا ہے، یعنی کہ بچوں کو تعلیم جو ہے وہ اچھے طریقے سے بچوں تک طلباء تک منتقل کرنے کے لیے وہ جو ہے بہت اہم نکات مرتب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تدریسی معاونات یعنی کہ تعلیمی سلسلے میں تعلیم کو آگے منتقل کرنے کے سلسلے میں کیا کیا چیزیں مددگار ہوں گی وہ ساری فراہم کرتا ہے۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے کیا ہے ٹاپک ہمارا ہے تدریسی حکمت عملی یعنی کہ ٹیچنگ میتھولوجی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اس کا لاسٹ رہ گیا ہے جائزہ، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آج ہم اس کے تھوڑے سے MCQs کی فارم میں کچھ جو ہیں شارٹ کوسچن اور MCQs دونوں کی فارم میں ہی کچھ تھوڑے سے پوائنٹس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 نوٹ کریں بیٹا، اپنی نوٹ بک اوپن کر لیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جایا کریں، ٹھیک ہے۔ تدریسی مواد کا اہم عنصر اساتذہ ہیں، جو تدریسی مواد کو طلباء تک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ منتقل، یعنی کہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں طلباء تک، ٹھیک ہے، منتقل کرتے ہیں، تو اس کا آنسر آ جائے گا منتقل۔ نمبر 2 معلم مقاصد کی روشنی میں مواد کے مطابق سرگرمیوں کی طے کرتا ہے، کیا طے کرتا ہے؟ تفصیلات۔ معلم جو ہے مواد کے مطابق سرگرمیوں کی تفصیلات طے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 نصاب کے ذریعے معلم کو معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی انفرادی خصوصیات اور ڈیش، ٹھیک ہے، کے مطابق کون سا مواد ہے، ڈیش کے مطابق کون سا مواد ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے۔ ایک تو ہے کہ یہاں پہ ہے کہ بچوں کی انفرادی خصوصیات، ٹھیک ہے، اب دوسرا کون سا تھا؟ علمی معیار، تو یہاں پہ آ جائے گا علمی معیار۔ نمبر 4 تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ، تدریسی مواد یعنی کہ ٹیچنگ مٹیریل اور تدریسی طریقہ یعنی کہ میتھولوجی، ٹیچنگ میتھولوجی، ٹھیک ہے، ٹیچنگ طریقہ، تدریسی طریقہ ہے۔ اب کیا ہے یہ؟ لازم و ملزوم، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ نمبر 5 مختلف اقسام کے تدریسی طریقے ہو چکے ہیں، کیا ہو چکے ہیں؟ دریافت، یہاں پہ آ جائے گا دریافت۔ مختلف اقسام کے تدریسی طریقے ہو چکے ہیں دریافت، ٹھیک ہے۔
ये आपके 5 MCQs हो गए हैं बेटा इस टॉपिक में से, तदरीसी हिकमत अमली में से। ठीक है, आज हमने टॉपिक किया है तदरीसी हिकमत अमली, यानी कि निसाब के अज्जाए तरकीबी हैं जो 4 हैं। 3 हमारे हो चुके हैं, मकासिद निसाब, और उसमें जो है टीचिंग मटेरियल, तदरीसी हिकमत अमली, टीचिंग मेथोलॉजी, और एक रह गया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था जनरल नॉलेज का, ठीक है, आपने उसका आंसर देना था कि वो कौन है जो एक टांग पे खड़ा होता है, 3 उसकी आंखें हैं, सब उसकी मानते हैं लेकिन वो किसी की नहीं मानता। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर सर्च किया होगा, ढूंढा होगा, तलाश किया होगा, सोचा होगा, अपने दिमाग पे थोड़ा ज़ोर दिया होगा। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, इसकी 3 लाइट्स होती है ना, रेड येलो ग्रीन, तो वो 3 आंखें हैं और वो एक ही टांग पे खड़ा होता है। ट्रैफिक यहाँ से जो भी गुजरते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो तो नहीं किसी की सुनता, सब उसकी सुनते हैं। तो ये इसका सही आंसर था ट्रैफिक लाइट्स सिग्नल। तो अब एक और क्वेश्चन है, उसका आपने याद सोचना है कि क्या आंसर होगा। रिडल यानी कि ये आपको मैं बता रही हूँ कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो कि पैदाइश से लेकर मौत तक जो है उसका साइज़ एक ही रहता है, उसमें वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर आपने ढूंढना है। ओके बेटा, आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।